बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं हमारे साथ जनाब मोहम्मद शहबाज मियाँ साहब, सदर लाहौर प्रेस क्लब। ये सीनियर जर्नलिस्ट है और पिछली 3 दहाइयों से जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता हैं। इनसे गुफ्तगू होगी। कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर महनाज रहमान साहबा, और इसके अलावा शरीक गुफ्तगू होंगे कौमी असम्बली के रुकन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, जनाब हामिद साहब। तो महनाज रहमान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने एक तवील अरसा तक पाकिस्तान और चीन में जर्नलिज्म भी किया है। चीन में भी वो मुख्तलिफ अखबारात और जरायद के लिए लिखती रही हैं और वहाँ पर अपने शौहर के साथ एक जो दौर था ज़ियाउल हक का, उन्होंने एक अरसा जो है वो जलावतनी में गुजारा चीन में, और वहाँ पर भी वो इसी शोबा से वाबस्ता रहे। मरहूम एफाजुर रहमान यानी महनाज रहमान के जो शौहर हैं, एफाज साहब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी रहे। उन्होंने अपनी वफात से कुछ ही अरसा पहले एक किताब लिखी जिसका मौजू था सबसे बड़ी जंग, और ये वो किताब है जो अगर आप पढ़ लें तो पाकिस्तान की पूरी सहाफती तारीख जो है आप उससे आगाह हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारे जो आज गुफ्तगू के मौज़ूआत है उनमें शामिल है शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिनके हुक्म पर 5 दिन पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाले सादक गोंदल साहब जो है वो बाजियाब हुए और अपने घर पहुंच गए। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूं वो ये है कि एहतसाब अदालत ने जनाब नवाज शरीफ जो लंदन में मुकीम हैं उन्हें इश्तहारी करार दे दिया है, और आसिफ अली जरदारी के जो कमेंट्स हैं उन्हें इश्तहारी देने के हवाले से वो बहुत दिलचस्प है, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची की सफाई सुथराई के लिए एक बहुत बड़ा जामिया पैकेज दिया है और कराची के अवाम बहुत खुश है। हम आज सवाल जवाब करेंगे कि कराची की सफाई सुथराई तो हो जाएगी, क्या कराची के वो लोग जो पहले कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार थे, बेरोजगारी का शिकार थे, और फिर बारिशों ने उन्हें कहीं का रहने नहीं दिया, कराची में क्या सब लोग रात को रोटी खा के सोते हैं? भूखे तो नहीं सोते। और इसके अलावा हम बात करेंगे कराची की डॉक्टर माहा के कत्ल के, पुरस्रार कत्ल के हवाले से भी, कि उन्होंने खुदकशी की या उन्हें कत्ल किया गया। सूदखोरी, सूद पे पैसे देना और खुदकशियां, ये भी हमारा एक मौजू है। इसके अलावा हम एक दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे जो बड़ा दर्दनाक भी है कि बारिशों में गरीबों के घर क्यों ढह जाते हैं। बारिशों में गरीबों के घरों की दीवारें क्यों गिर जाती हैं, छतें क्यों गिर जाती हैं, और इसके नतीजे में उन घरों के मकीन जो है वो तमाम के तमाम जो है वो मलबे तले दब कर हलाक क्यों हो जाते हैं। ये वाकया लाहौर में कल भी हुआ, अंदरूने शहर हुआ, जहां एक मियां बीवी अपने 3 बच्चों समेत जो है वो मलबे तले आके इंतकाल कर गया। अस्सलाम वालेकुम शहबाज मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत, बहुत शुक्रिया सर। मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपने इश्तहारी करार दिलवा दिया है।
بالکل انہوں نے اشتہاری ہونا ہی تھا، اور جب وہ ملک کے اندر نہیں ہوں گے، وہ جب عدالت کو یہ کہہ کے جائیں گے کہ وہ اپنا علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور جب تک ڈاکٹر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے. تو خاور صاحب آپ مجھے بتائیے 70 سال کی عمر میں جو ایک شخص کو یہ بیماریاں ہوں تو کیا ان کو کوئی ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے اور تمام بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں جن کا ایک اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہو، شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، اور بھی ان کو کئی جملہ امراض ہوں اس عمر میں؟ تو میاں نواز شریف کا علاج کون کر سکتا ہے جو کہ فوری طور پہ پاکستان واپس آئیں؟ دیکھیے میاں صاحب، میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں اس وقت صف اول کے سیاستدان ہیں. یہ ہمیں ان کی جو فالوورشپ ہے، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کا حلقہ خاص طور پہ لاہور ہو یا پنجاب ہو، وہ ایک وسیع حلقہ رکھتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. تو میرے خیال میں کیا آپ کے نزدیک ایک پاپولر سیاستدان جو ہوتا ہے اس کے لیے عوام اور ملک زیادہ اہم ہونا چاہیے یا اپنی بیماریاں جن کا پاکستان میں بھی علاج ہو سکتا ہو؟ سر دیکھیں، آپ تو ایک آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ میاں نواز شریف کا تھا، اور آج بھی بڑی حد تک میاں نواز شریف کے ہی جو ہے مسلم لیگ نواز کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کوئی پہلی دفعہ وطن سے نہیں گئے، اور اس بار تو وہ علاج کا بہانہ بنا کے پاکستان سے گئے، اور اس وطن سے گئے جس کے وہ کچھ تقریباً جو ان پہ ہے کہ 30-35 سال حکمران رہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہناز رحمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہے، ہم ساتھ ساتھ ان سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. اور آپ بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی. تو اس میں خاور صاحب اگر میاں نواز شریف کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے. ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سوالیہ نشان بھی ہے، تانا بھی ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور ان کے بھائی جو ہیں 3 دفعہ صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، ایک ہاسپٹل نہیں ہے جو 70 سالہ میاں نواز شریف کا پاکستان میں علاج کر سکے. تو یہی ان کی سیاست کے لیے کافی ہے. پاکستان سے محبت ان کی کتنی ہے، پاکستان سے کتنا لگاؤ ہے، انہیں اپنی زندگی اور آسائشیں زیادہ عزیز ہیں یا پاکستانی عوام، اس کا فیصلہ اس چیز سے ہو جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس وقت میاں نواز شریف کی پاکستان میں جو موجودگی ہے وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے. اور انہیں بیماری کے باوجود دیکھیے کہ یہاں وہ بیمار تھے، پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا اور بے شمار بیماریاں ہیں، اور ہم انکار نہیں کر سکتے اس بات سے، اور اس پہ کسی قسم کا آرگو نہیں دے سکتے کہ وہ بیمار نہیں ہیں. وہ بیمار ہیں، لیکن جس طریقے سے لندن میں انہوں نے اپنے علاج پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، یا اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ بھیجے میڈیکل کے وہ بھی قبول نہیں کیے گئے یہاں پر. تو اس طرح اگر میاں نواز شریف پاکستان تشریف لے آئیں تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور ان کی دوسری قیادت کی سیاست بھی جو ہے، اور جو الزامات ہیں خاموشی کے اور مصلحت پسندی کے شہباز شریف پر، شاید وہ بھی ختم ہو جائے. سر وہ یقینی طور پہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کے وقت میں بھی دیکھا کہ وہ ایک بڑی ڈیل کر کے گئے، اب بھی وہ کوڑ لکھپت جیل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف بہرحال یہ ان کی شخصیت کا کمزور پہلو ہے، اب تو ڈیل کمزور پہلو ہے یہ سر ان کی شخصیت کا، ان کی تربیت کا سیاسی ایک کمزور پہلو ہے کہ بہت بڑے لیڈر ہونے کے باوجود بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے باوجود بھی وہ جیل میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ بہرحال ایک ان کا ایک ساتھ ساتھ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں ماہناز رحمان صاحبہ سے. السلام علیکم ماہناز، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ماہناز، ہم نے آپ سے بہت ساری کراچی کے حوالے سے باتیں بھی کرنی ہے، لیکن ہم ایک موضوع کو سامنے نہیں اب تک لائے تھے جو آج ہم لانا چاہ رہے ہیں. وہ کراچی کا جو مشہور کیس ہے ڈاکٹر ماہا کے قتل کا کیس جو ہے، اور آج میں نے اس کو دیکھا ہے
کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں ثابت ہوتا ہے کہ شاید اس نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ گولی جو اس کی کنپٹی پہ ماری گئی ہے وہ بائیں طرف سے ماری گئی ہے، جبکہ وہ لیفٹ ہینڈر نہیں تھی، وہ رائٹ ہینڈر تھی۔ بالکل بالکل جی۔ تو اس یہ پوائنٹ ہم نے پہلے سے اٹھایا تھا، یہ پہلے ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا، اور ہیومن رائٹس والوں کو بھی بھیجنا تھا یہ کیس، اور دوسرے بھی جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں کہ ذرا اس کو چیک کریں کہ اگر وہ لیفٹ ہینڈ استعمال نہیں کرتی تھی تو پھر لیفٹ ہینڈ سے گولی کیسے چلی۔ اور یہ شروع سے ہی کچھ ہمیں یعنی لگ رہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے اب جاننے والوں سب کو مطلب کہ پہلے شروع کوئی مان نہیں جاتا، مگر کہ بعد میں مانے ہیں، اور اب یہ رپورٹ اس طرح کے سامنے آئی ہیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کیس کی، آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے عورت فاؤنڈیشن، وہ بھی اس کیس پہ کچھ ورک کر رہی ہے یا انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی؟ نہیں، یہ ہمارے مینڈیٹ کو تو نہیں آتا، یعنی آتا بھی ہے، لیکن یہ کہ قانونی کارروائی ہے اس کے لیے ہم نے مطلب سندھ ہیومن رائٹ کمیشن کی جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کو اطلاع دے دی تھی، اور سارے یہ اپنے شکوک و شبہات بھی ظاہر کر دیے تھے۔ اور جو ہمارے پولیس گروپس ہیں واٹس ایپ پہ بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ سول سوسائٹی کا ساتھ دیں، وہاں بھی ہم نے یہ اپنے ڈال دیا تھا کہ بھئی اس کو دیکھیں کہ یہ واقعی خودکشی ہے یا قتل ہے، اس کو اچھی طرح چیک کریں۔ تو فورینسک کے اور کرمنالوجی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے نام ظاہر ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہمارے تھرو جو ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ ہم نے سب پولیس کے اعلیٰ افسران واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈالا، سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیجا، اور پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن سے بھی ہم رابطے میں ہیں جی۔ تو یہ جو خواتین کا یہ ڈاکٹر مہا کا کیس تو ایک تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے، پاکستان میں پنجاب میں بھی ہم نے میرا خیال ہے اس ہفتے میں 3-4 دفعے یہ گفتگو کی ہے، اور مجھے آپ سے سوال دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پھر یہاں کے جو ہمارے لوکل اخبارات ہیں پنجاب کے، ان میں نے بچیوں سے زیادتی کے جو کیسز ہیں، بچی کو اغوا کرنا اور اس کے بعد زیادتی کرنا اور پھر اس کو کہیں ویرانے میں اس کی لاش کو پھینک دینا، اور یہ کیسز جو ہے کراچی میں بھی ہوتے رہے ہیں، بڑے مشہور کیسز بھی ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں گی کہ ان کے تدارک کے لیے آپ کی تنظیم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، یا دوسری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، یا اس مسئلے کا بچیوں کو خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو اب تک نہیں ہوئے؟ دیکھیے جب زینب کیس آئے تھے نا قصور کا، تو ظاہر ہے کہ پوری قوم ہل کے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد بہت سے اقدامات کیے گئے، میڈیا نے بھی بہت ساتھ دیا، گورنمنٹ نے بھی لا بھی بنا دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو فرسٹریشن اور گھٹن ہے، ایک تو یہ کہ سیکس ایجوکیشن، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، یہ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے جسمانی کیا تبدیلیاں آئیں گی، یعنی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ نصاب کا حصہ ہونے چاہیے ہمارے یہاں، اس کو بھی ایک ممنوع موضوع بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا جو لے جا رہے ہیں وہ استحصال کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اگر بچوں کو شروع سے تعلیم دی جائے، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جائے، یہ پیرنٹس کا بھی فرض ہے، ٹیچرز کا بھی۔ اور زینب والے کیس کے بعد اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے، میڈیا نے بھی بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے، لیکن اوور آل جو معاشرے میں گھٹن ہے، ایک صحت مند معاشرہ پیدا کرنا ضروری۔ دیکھیں نا ہمارے اسپورٹس اور کھیلوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، کافی سرگرمیاں سب بند ہو گئی۔ ایک جو انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی کی طرف جو معاشرہ چلا گیا، اس نے ذہنوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ اب وہ بچوں کو، یعنی بچیاں کیا، لڑکوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کراچی میں تو ایسے بہت واقعات ہیں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ۔ تو ہم نے ایک اتنا گندا غلیظ کر دیا معاشرے کو۔ ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ یہاں لڑکیوں کے سپورٹس کو، لڑکیوں کے کھیل کود کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جو مرد یہ سب حرکتیں بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں اسے برا نہیں سمجھا جا رہا۔
यानी ये आप जो इंतहा पसंद है वो खुद ही इस तरह की चीजों को फरोग दे रहे हैं और हम उनके आपको खिलाफ सवाल हैं, करना चाहेंगे, शुरू से मैडम? यही कह रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ महनाज लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहम्मद शहबाज मियां साहब बैठे हुए हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। माशरे के अंदर जो इंतहा पसंदी है और इसके साथ साथ जो है एजुकेशन नहीं है, इसके साथ साथ एक आबादी जो है, जो आबादी का जो जमे गफीर है पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी वजह है। गुर्बत जो है इसके आप समझती हैं कि क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जो बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज है इसके वाकयात हो रहे हैं और हमारी कुछ सोशल नॉर्म्स भी ऐसी हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, गली मोहल्ले के होते हैं, उनके पास भेजना कोई ममानियत नहीं समझते, कि कोई बुरा नहीं समझा जाता। तो पेरेंट्स को भी इस हवाले से गाइड करना बहुत जरूरी है कि हर किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। अपने बच्चों के हवाले से बहुत करीबी रिश्तेदारों को छोड़ के अपने बच्चों को गली मोहल्ले में इस तरह किसी के घर में नहीं जाने देना चाहिए, या कोई अंकल्स हैं उनके पास नहीं जाना देना चाहिए, या मदारिस के अंदर, या इस तरह की बहुत सारी चीजें कि वालिदैन का किरदार सबसे अहम है। घरेलू मुलाजमीन जो इवन घरेलू मुलाजमीन, ड्राइवर जो हैं, इनसे किस तरह बच्चों को बचाया जा सकता है कि सबसे अहम यह है कि जो ये वाकयात भी अगर आप देखें तो गरीब सोसाइटियों में हो रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं उनके बच्चों के साथ ये वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, या गुर्बत ज्यादा है वहां ये वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं तो अपनी वर्कशॉप में हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आप औरतों के तशद्दुद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा तशद्दुद तो गुर्बत खुद है। देखिए गुर्बत से बड़ा तशद्दुद आप अपने लोगों पे और क्या करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो ना उसे बुनियादी जरूरियात मिलती हैं, ना वो अपने बच्चों के फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना वो उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो गुर्बत बिल्कुल सबसे बड़ा मसला, और इसके लिए वही है कि एक फलाही रियासत जिसमें सिक्योरिटी जो है हर सिटीजन को मिले, बेरोजगारों को बेरोजगारी का अलाउंस मिले। महनाज आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक सवाल मोहम्मद शहबाज मियां साहब से कर रहा था नवाज शरीफ के बारे में, उसका एक हिस्सा बाकी है, मैं जरा उनसे एक बात कर लूं, आप प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। सर, आज नवाज शरीफ के लिए आखिरी दिन था, उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो 9 दिन के अंदर अंदर अदालत के सामने सरेंडर करें। तो नून लीग की क़यादत ने तो जब ये अदालत ने हुक्म दिया पहले दिन ही इनकार कर दिया था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, और आज उनकी तरफ से एक दरखास्त भी नजरसानी की जो है वो दायर की गई है कि अदालत जो है वो अपना हुक्म वापस ले के नवाज शरीफ साहब सरेंडर करें, यानी कि वो सरेंडर नहीं करना चाहते। तो उनके लिए कहते हैं जी मुमकिन नहीं है, और इनकी जो सेहत है, जो बड़ा पॉइंट उठाया है नून लीग ने वैलिड भी है। एक नून लीग का पॉइंट जो है इस दरखास्त में वैलिड भी है कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, ठीक है, और आप उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, तो आपने जब से वो गए हैं तो आपने सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पे, सफारती सतह पे, अपने कौंसल खाने की सतह पे कोई ऐसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं अदालत में पेश की कि जिनसे साबित हो कि वो ठीक ठाक है जी, बीमार नहीं है? ये बात तो दुरुस्त है। इसमें हुकूमत पंजाब जो जब भेजने में जो पेश थी, उसके बाद वफाकी कबीना में मंजूरी हुई, क्योंकि ईसीएल से नाम निकालना था मियां नवाज शरीफ का, इमरान खान तक, वजीर आजम तक ये फैसला हुआ था। और सर इससे ज्यादा खबर साहब जो अहम केस था वो लाहौर हाई कोर्ट में था। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ को जो बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दी गई थी, और उसमें मियां शहबाज शरीफ थे वो गारंटर बने थे, और उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था कि वो अपने भाई को वापस लाने के जिम्मेदार होंगे, और 6 हफ्ते की जमानत मिली थी। और अदालत ने साथ ये कहा था कि अगर हुकूमत पंजाब रिपोर्ट से मुतमिन होगी तो ये बढ़ाई जा सकती है। हुकूमत पंजाब, तो क्या ये काफी था कि एक आदमी जिसको मुजरम करार दे दिया गया हो, जिसको 10 साल की सजा याफ्ता आदमी हो, और ये 50 रुपए की जमानत पे उसको बैरून मुल्क भेज दिया गया, तो क्या आपके नजदीक ये दुरुस्त फैसला था? ये देखें खावर साहब, अदालत ने फैसला किया,
ہم عدالتی فیصلے کو اس طرح تو چیلنج نہیں کر سکتے. نہیں. لیکن سر اس کے دیکھیے عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت مطمئن نہیں ہوتی تو پھر واپس کورٹ میں آئے. اب پنجاب حکومت بھی سیاست کر رہی ہے. اگر مسلم لیگ نواز سیاست کر کے باہر گئی ہے, چھوٹی موٹی کسی ڈیل کر کے نکلے میاں نواز شریف, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. اس وقت تو یاسمین راشد ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, حتیٰ کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے جو شوکت خانم کے ہاسپٹل کے سی او ہیں ان کو بھی بورڈ میں شامل کر دیا تھا. تمام رپورٹس تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں بس ان پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, جتنی جلدی انہیں باہر بھیجا جائے. اب جب کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر پنجاب حکومت پراپر راستہ اپنائے, لاہور ہائی کورٹ میں جائے اور کہے جی ہم ان رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں. جی مہناز, میں بڑی مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے بالآخر کراچی پہنچے اور انہوں نے 11 ارب روپے کا آپ لوگوں کو پیکج دیا. آپ تو امیر ہو گئے آپ تو راتوں رات امیر ہو گئے. میرا سوال اس ضمن میں یہ ہے, 2-3 سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا؟ کیا ان کو کراچی شہر کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کراچی کے جو متاثرین ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا بارشوں سے صرف کراچی متاثر نہیں ہوا, سندھ کے بے شمار شہر متاثر ہوئے ہیں, کیا انہیں سندھ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 11 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے بعد کیا کراچی میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ رات کو بھوکے نہیں سوتے, پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں اور چین کی نیند سوتے ہیں؟ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ اب یہ تو پریوں کی 111 پریوں کی کہانی نہ سنائیں. ایکچولی دیکھیں کراچی میں جو مسئلہ ہے یہ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی جو کشتی ہے نا, اس نے کراچی کو تباہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کراچی کے یہ 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں پیپلز پارٹی اور MQM, اور اس کے بعد اب جب PTI نے الیکشن لڑا تو ان کو اتنی زیادہ سیٹیں کراچی سے ملی, تو اب وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کراچی میں کام کرنے سے زیادہ ان کو یہ شوق ہے کہ ان کو کریڈٹ ملے. اگر ہم نے کچھ کام کر دیا تو کہیں دوسری پارٹی کو کریڈٹ نہ مل جائے. اس چکر میں کراچی کو کوئی نہیں پوچھتا, کراچی کا ستیاناش, کراچی کا برا حال, یہ ان تینوں پارٹیوں کی سیاسی چپکلش کا نتیجہ ہے. اور اگر یہ میں کہتی ہوں خدا کے لیے سیاست کو الگ رکھیں, اپنے شہریوں کی تکالیف کا سوچیں اور دیکھیں یہ جو مسائل ہیں, یہ جو اربن پلانرز ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں ہیں, ہم پاکستان میں بہت اچھے اربن پلانرز ہیں جو شہری منصوبہ بندی کے ماہرین جو ہیں, جو کہ عوام دوست ہیں, جیسے عارف حسن ہیں کراچی میں, ان کے ادارے ہیں, URC ہے, اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو ایسی جو عوام دوست منصوبہ بندی کے ماہر ہیں ان کی تجاویز سے عمل کریں. وہ لوگ تجاویز دے کے تھک گئے ہیں, مطلب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر نیت ہو کرنے کی, لیکن وہ نیت اس لیے نہیں کہ دوسری پارٹی کو کریڈٹ نہ چلے جائے, دوسری پارٹی کو یہ نہ ہو جائے. ان تینوں چاروں پارٹیوں نے ہمیں بس ہمارے شہریوں کو ستیہ ناش کر دیا, میں کیا کہوں. اچھا یہ بتائیے آپ کہ اگر یہ تھیوری مان لی جائے وفاقی حکومت کی کہ کراچی شہر کو فیڈریشن کے حوالے کر دیا جائے اور زیر کنٹرول کر دیا جائے, تو کیا کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کچھ مداوع ہو سکتا ہے اس سے؟ فیڈرل کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائیں اور نیچے گراس روٹ لیول پہ جائیں. دیکھیے ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہمارا یہ پکا یقین ہے کہ جب تک بلدیاتی ادارے, بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا, سندھ کے مسائل, کراچی کے مسائل, پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے جمہوریت کی بات کرنا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ تینوں ٹیئرز پہ کام نہ کریں, یعنی وفاقی, صوبائی اور لوکل بلدیاتی. تو آپ 2 تک تو بات کرتے ہیں, وفاق کی آپ بات کر لیتے ہیں, آپ صوبے کی بات کر لیتے ہیں, گراس روٹ کی کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ جو مسائل ہے, یہ کچرا اٹھانا, یہ ڈرینیج, یہ ساری جو کراچی کے مسائل ہیں, جو کراچی تباہ ہو رہا ہے, وہ تو سارے بلدیاتی حکومت کو کرنے کے. ہمارا مطالبہ یہ ہے بلدیاتی قانون میں صحیح ترامیم کریں اور مضبوط قسم کا بلدیاتی نظام لائیں, جو یہ ان کے پاس بجٹ ہو, ان کو صحیح بجٹ ایلوکیٹ کریں, ان کو امپاور کریں تاکہ وہ
कराची के मसाइल हल करें, लेकिन वो इसलिए नहीं किया जाता कि हाय कहीं दूसरी पार्टी ना जीत जाए, हाय कहीं ये ना हो जाए, बस वो उनकी हाय हाय में हम कराची वाले तो मारे गए। आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, उन बुनियादी मसाइल में एक मसला पानी की किल्लत का भी है। आप अपने घर में खाना पकाएं, बर्तन धोएं या फर्श की सफाई करें, जो पानी दरकार होता है आपको खरीदना पड़ता है। तो ये जो वाटर माफिया है जी, ये इसका खात्मा मुमकिन है, जबकि कहा यह जा रहा है कि ये जो माफियाज है, पानी के माफियाज और टैंकर माफियाज, इनको सरकारी लोगों की सरपरस्ती हासिल है और अरबों रुपए जो हैं वो कमाए जाते हैं हर महीने। जी बिल्कुल, ये टैंकर्स माफिया है, ये ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये लोग कोई अवाम की सहूलत का काम नहीं होने देते। और जाहिर है कि सब ये जो करप्शन है वो उसकी जड़ें आपको पता है ये कहाँ तक फैली हुई। तो जब तक ये सारे माफियाज को खत्म नहीं किया जाए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। देखिए, अगर पॉलिटिकल विल हो, आम का दर्द हो, गरीब आदमी का दर्द हो इनके दिल में, तो ये सारे माफियाज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब पॉलिटिकल विल ही ना हो तो फिर क्या? ये कहा जाता है कि कराची में जो पानी है वो चोरी होता है। जब हम कहते हैं कि पानी की चोरी होती है, तो इसका क्या मतलब है? पानी कैसे चोरी होता है, कौन चोरी करता है, और इसके पीछे क्या इनके पास रास्ते क्या होते हैं? पानी कैसे चोरी करते हैं? ये हाइड्रेंट्स तो जो पानी के जहाँ से आते हैं ना, वहाँ ये टैंकर माफिया का कब्जा है ना, वो सारी टैंकर्स भर लेते हैं ना, टैंकर्स वो बेचते हैं। सबसे बुनियादी जो ये इसमें कल्प्रिट है वो टैंकर माफिया है। वो पानी की चोरी वही असल में तो वही करते हैं। छोटे मोटे इलाकों में कई गरीबों ने कोई पाइपलाइन तोड़ ली तो वो तो फिर कुछ अरसे के लिए होते हैं ना, फिर जाके उसकी मरम्मत हो जाती है, लेकिन असल चोरी तो ये टैंकर माफिया ही करते हैं ना। पानी इनके पास टैंकर्स में कहाँ से आता है? अगर कराची में पानी कम है तो टैंकर्स में पानी कहाँ से आ रहा है? कैसे ये बेच रहे हैं? कैसे पूरे कराची को सप्लाई कर रहे हैं? महनाज, आपका बहुत टाइम लिया हमने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद रखते हैं कि महनाज से हमारा आइंदा भी राब्ता रहेगा। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद शहबाज मियां साहब जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अभी हमारे लिए इनके लिए हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं। ये जो जर्नलिस्ट होता है, इसका हाथ जो होता है ना, अवामी मसाइल की नब्ज पे होता है। तो क्यों ना हम इनसे कुछ ऐसे सवालात करें जिनका बराह रास्त जो ताल्लुक है वो आवाम से है। शहबाज मियां साहब, ये जूं ये गुर्बत बढ़ रही है, गुर्बत की शरह बढ़ रही है, और इसी तरह सूद खोरी का जो कारोबार है ये बहुत ज्यादा फरोग पाने लगा है। लोग जो मौजूदा हालात है, घर चलाने के लिए, बच्चों की फीसें देने के लिए, मकान का किराया देने के लिए, तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनके पास रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, और जमा पूंजी नहीं होती, अगर होती है तो 2 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। तो लोग जो है वो सूद खोरों की तरफ रजू करते हैं कि चले किस्तों में इसको पैसे वापस कर देंगे। किसी ने 1 लाख रुपए ले लिए। अगर कोई गरीब आदमी किसी सूदखोर से 1 लाख रुपए का कर्जा लेता है, सूद लेता है, सूदखोरी पहले तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि इस्लाम में, मजहब में और खुदाए बुजुर्गों बरतर की तरफ से इसको इंतहाई घिनौना जुर्म करार दिया गया है। लेकिन जहां गुर्बत होती है वहां लोग बहुत सारे अपने इस्लामी शायर जो हैं और अहकामात खुदाबंदी जो है वो शायद उनके दिमाग से निकल जाते हैं।
اور اس پہ ایک چونکہ یہ بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی دن کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، یہ ہم ایک موضوع رکھیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم علماء دین کو بھی تکلیف دیں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو۔ تو 1 لاکھ روپیہ کوئی قرضہ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ 7 مہینے اگر میں سے 1 مہینہ وہ قرضے کی قسط دے چکا ہے اور 6 مہینے قرضے کی قسط نہیں دی اس نے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ 7 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، اور جوں وہ پیسے نہیں ادا کرتا وہ قرضہ بڑھتا ہے، اس حد تک چلا جاتا ہے۔ اور سود خور جو ہے انہوں نے بدماش رکھے ہوتے ہیں، کرائے کے لوگ رکھے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے قرض لیا ہوتا ہے، وہ پیسے کی شکل میں ہو یا اجناس کی شکل میں ہو، وہ باقاعدہ گھروں میں جا کے بدماشی کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے یا سود لیا ہوتا ہے۔ تو شہباز میاں صاحب، ابھی آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی ہے، آج کا کل کا شاید واقعہ ہے، کہ سود خوروں سے تنگ آئے ہوئے 4 بچوں کے باپ نے لاہور میں اپنے 4 بچوں کو سامنے بٹھایا، اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا، اور سامنے بٹھا کے اس نے زہریلی گولیاں کھا لی اور وہیں پر مر گیا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو بے روزگاری تھی، وہ اس کے لیے اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور گھر میں پیسے نہیں تھے گھر چلانے کے لیے، بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے، اور اس نے سود خوروں سے قرض لیا اور اس کی قسطیں نہیں ادا کر سکا، اور اس کے جو نتیجہ نکلا کہ اس کو اپنی جان دینی پڑی۔ تو یہ جو ایشوز ہے بنیادی، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ سود کو کتنا خطرناک حد تک گناہ قرار دیا گیا ہے، سود دینا اور سود لینا دونوں کو برابر کا گنہگار بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے جو معاشی حالات ہیں جو بھی ہے، تو پہلے احکامات خداوندی، پہلے احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی ہدایات، اس کے بعد باقی چیزیں، یہ تناظر میں رکھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خاور صاحب، جب قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہمیں پڑھایا گیا، بتایا گیا بزرگوں کی طرف سے، کہ یہاں پر سود کا جو کلچر تھا، بنیا کلچر تھا، اس کے اندر یہاں کے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے، ہر دوسرا بندہ پھنسا ہوا تھا، کہ ہندو بنیے کی جو نسل در نسل جو اس سے سودی نظام چل رہا تھا اس کا شکار تھا۔ اس سے نجات لینے کا مقصد بھی پاکستان کا قیام تھا، ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ لیکن ہندو بنیا تو یہاں سے چلا گیا، لیکن اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کے اندر وہ کاروبار جاری رہا اور زیادہ گھنونی شکل میں سامنے آ گیا جو ہمارے۔ تو یہ بھی جو آج لمبردار ہیں پاکستان کے، اور جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مارا، تو ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ وہ سودی نظام جو شخصی حوالے سے صرف تھا کہ آپ سے میں اگر 50,000 لیتا ہوں تو 1 سال میں وہ 5 لاکھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے کہا بدماش رکھے ہوئے بالکل وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو خاور صاحب مین سٹریم میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے۔ عورتوں کی عزت سے کھیل کے جاتے ہیں، وہ گلی محلے میں ذلیل کرتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں، عورتوں کے گہنے زیورات بک جاتے ہیں، پھر آپشن آخری ان کے پاس یہی بچتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ اور جب یہ بھی تو آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ سودی نظام جو ہے اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے اور حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور ہمارے جو بینکنگ کا سارا نظام ہے وہ بالکل وہ بھی سود پہ، انٹرسٹ پہ، بالکل سود پہ چلتا ہے۔ اس کی بھی سن لیجیے آپ کہ یہ غریب آدمی کیوں کسی محلے کے کسی وڈیرے سے یا سود خور سے سود لیتا ہے؟ وہ اس لیے لیتا ہے کہ جب اس کو ریاست آن نہیں کرتی، کیونکہ یہ فلاحی اسٹیٹ کا نام و نشان نہیں یہاں پہ۔ غریب آدمی کو کوئی بینک جو ہے اندر گھسنے نہیں دیتا، بینک کے اندر اس کو قرضہ کیسے ملے گا؟
یہ سیاسی حکومتیں صرف کہتی ہے کہ ہم اتنا قرضے دینے جا رہے ہیں غریب عوام کو، یہ صرف سیاست کی حد تک ہے، تو پھر وہ مجبور ہے۔ آپ نے کووڈ-19 کی بات کی تو اس دوران سر یہ بھی سن لیجئے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپریل کے اندر ریلیف پیکیجز دیے تھے۔ ایک پیکیجز تو یہ تھے کہ جو امپلائر ہیں جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں ملازمین ہیں تو وہ 3% شرح سود پہ تنخواہوں کے لیے لوگوں کے مختلف بینکوں سے وہ لے سکتے ہیں، وہ لیے بھی لوگوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ نے اگر بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے یا آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل ہے اور آپ کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ کا روزگار نہیں رہا تو آپ اپنی متعلقہ بینک کی برانچ میں جا کر اپلیکیشن دیں یا آن لائن اپلائی کریں، اس کے بعد آپ کا وہ فریز ہو جائے گا، یہ فریز ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں سر، تمام بینکوں نے ایسا نہیں کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یہ احکامات نہیں مانے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی جناب حامد حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، بہت شکر ہے اس مالک کا ذات۔ سر مجھے بتائیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جی جی، اور یہ بارش جو ہوتی ہے زندگی کی علامت ہوتی ہے، جی جی، ہماری سوسائٹی میں یہ بارشیں زحمت کیوں بن جاتی ہیں؟ جب بارشیں ہوتی ہیں جی تو غریبوں کے مکان ڈہ جاتے ہیں، ان کی دیواریں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، ان کی چھتیں گر جاتی ہیں۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ اندرون لاہور میں ایک اندرون لاہور جو ہے یہ ایک تاریخی ورثہ قرار دیا ہے دنیا نے، بے شک۔ اور آپ کی بھی یہاں سب سے زیادہ حکومتیں آپ لوگوں نے کی، یہاں پہ آپ لوگوں نے وال سٹی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی جو ابھی تک شاید اپنا کام ہی مکمل نہیں کر سکی، اگر کچھ کر سکی ہے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ لاہور کے جو دروازے ہیں ان میں سے 2-4 دروازے ممکن ہے پینٹ کیے ہوں، یا کچھ گھروں کو انہوں نے پرانے قدیم گھروں کے جو باہر کی نمود و نمائش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو کل واقعہ ہوا، میاں بیوی اپنے 3 بچوں سمیت ملبے کے نیچے آ کے دب کے مر گئے، اور یہ واقعات روزمرہ کا معمول ہے، اور یہ واقعہ تو موجودہ حکومت کے دور میں ہوا ہے، ہم اس کو پنجاب کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ پنجاب میں حکمران رہی ہے۔ یہ لاہور کا جو بنیادی مسئلہ ہے اصل اور قدیمی لاہور کا، اس کو اب تک حل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ لاہور کا کمپیریزن بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور باقی پاکستان میں بھی اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہاں پہ بھی بارشیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں جن کا یہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا کثر نفسی سے کام لیا ہے کہ لاہور کا کمپیریزن اور مسلم لیگ کے ادوار کا جو ہے وہ سلسلہ وہ آپ نے بڑا طویل یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے نا، یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ لاہور کے عوام، پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام جو ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ پر ہمیشہ اعتماد کیا، اور پچھلے کئی دہائیوں تک اور کئی حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو عطا کی، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ ہمیں اس پہ بڑا فخر بھی ہے، بڑا شکر بھی ہے۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے لاہور کے حالات دیکھے ہیں کہ وہاں پہ کس قدر ڈیولپمنٹ ہوئی اور کس طرح اپوزیشن پچھلے کئی ادوار میں تخت لاہور کا جو ہے وہ شور مچاتے رہے۔ آپ کے سامنے ان کی 7 سالہ کارکردگی پشاور کی آپ کے سامنے ہے، KPK کی وہاں پہ آپ کے سامنے ہے، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح آج تک وہاں پہ زندگی بحال نہیں ہو سکی، اور تمام پنجاب کا ایک شہر نہیں، پنجاب کے تقریباً سارے شہر جو ہے وہ ڈوبے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹلٹنگ کا میں امیر صاحب ایک گزارش میری سن لیں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا۔
میں اس وقت یہ نقصانات پنجاب میں بھی ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، اور یہ ایک قدرتی آفات ہے اس کے نتیجے میں ہوئے. میرا جو سوال ہے وہ وال سٹی کے اندرون شہر کا میرا سوال ہے. میری بات آپ اگر پوری سنیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. جی 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 بیسک مسئلہ ہے ڈسلٹنگ. ہر سال جو ایک پروگرام ہوتا ہے واسا کے زیر اہتمام، وہ تمام بگ سٹیز میں ڈسلٹنگ کروائی جاتی ہے، جس میں سیوریج کے نالے اور وہاں پہ جو فلو ہے اس کو معمول پہ رکھنے کے لیے وہ ڈسلٹ کیا جاتا ہے. پچھلے 2 سال سے مجھے پورے لاہور میں ڈسلٹنگ ہوتی نظر نہیں آئی، فیصل آباد میں ڈسلٹنگ ہوتی نظر نہیں آئی، راول پنڈی میں ڈسلٹنگ ہوتی نظر نہیں آئی. یہ ان حکمرانوں کی نااہلی ہے، نالائکی ہے کہ انہوں نے اداروں سے جو کام لینے تھے، جو ان کو فنڈ دیتے تھے، جن سے وہ اس نے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا تھا، سسٹم میں کوئی ایڈیشن نہیں چاہیے تھا، ان کی صرف مینٹیننس کے لیے وہاں پہ انہوں نے کام کرنا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا. اب اس کا بھی ذمہ دار اگر آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ماضی میں حکومت نے کام نہیں کیا. آپ لاہور کا کام کسی بھی میاں شہباز شریف کا کام کسی بھی وزیر اعلیٰ سے ملائیں تو یہ سورج کو چاند جو ہے سورج دکھانے کے لیے چراغ کے مترادف ہوگا. شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جتنا ترقیاتی کام کیا ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، اس کو نگیٹ نہیں کرتے. شہباز شریف نے اپنے دورے وزارت اعلیٰ میں بے شک لاہور میں پرانے ادوار سے بڑھ کر بہت زیادہ کام کیا ہے. ہم جہاں پر کوئی فلاز ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لاہور جو عالمی سطح پر ایک تشخص ہے لاہور کا. جب دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ جوہر ٹاؤن دیکھنے نہیں جاتے، وہ جوبلی ٹاؤن دیکھنے نہیں جاتے، وہ باریا ٹاؤن دیکھنے نہیں جاتے، اندرون گیٹ دیکھنے جاتے ہیں، باٹی گیٹ جاتے ہیں دیکھنے، سائیکل دیکھنے جاتے ہیں، بادشاہی مسجد کو دیکھنے جاتے ہیں، اکبری منڈی والے روڈ کے اوپر وہ پھرتے ہیں. مگر ان سب کو جب آپ نے ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے جو بڑے نالے ہیں ان کی دیکھیں کتنا مشکل کام تھا لاہور میں ڈرین نالوں کو اپنی اوریجنل حالت میں ان کو جو ہے بحال کرنے کا. احمد امیر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں لاہور پریس کلب کے سابق صدر جناب شہباز میاں صاحب. تو یہ ایک چھوٹا سا سوال کریں گے اور اس کے بعد خاور صاحب میں سوال کہہ لیں یا میں اس میں میرا انپٹ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے جو تاریخی ورثہ ہے اس سے اتنی محبت ہے، چاہے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو. سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے اورنج لائن کا جب چلتا ہے تو میاں شہباز شریف کی حکومت ہوتی ہے. یہ تو آپ چند گھروں کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پہ شالیمار باغ کا ہم حصہ جو ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اورنج لائن کے اندر آئے گا. ہم چبرجی جو ہے جو ہمارا ورلڈ ہیریٹیج ہے ہم اس کے نقصان کا اندازہ نہیں لگاتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہاں پہ بس چلانی ہے، ہم نے ٹرین چلانی ہے. وہ تو پھر سول سوسائٹی سپریم کورٹ جاتی ہے اور مسلم لیگ نواز کو شہباز شریف کو باور کراتی ہے کہ بھائی جان آپ نے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے. انہیں جواب دینے دیں. جی احمد صاحب. نہیں تو وہ کیا ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے منصوبہ میں جو ابتدائی جو تھا اس میں شامل تھا؟ بالکل نہیں تھا. نہ اس میں چبرجی کا شامل تھا، نہ لکشمی چوک کی جو عمارتیں تھیں ان میں شامل تھا، نہ آپ نے جو ہے شالیمار باغ کا کیا. میں نے کہا سول سوسائٹی کھڑی ہوئی اور وہ سپریم کورٹ گئی اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے یہ ذمہ داری لی کہ آپ یہ کریں. یہ آپ کے انٹرسٹ کی بھی بات ہے. پہلی دفعہ لاہور کے اندرون لاہور کے خاور صاحب عمارتیں نہیں گری، مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی گرتی رہی ہیں اور ڈی سی کو ایک لسٹ دی جاتی ہے 300-400. جی پلیز. شہباز میاں صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسٹرکشن سے آپ کی بات درست ہے کہ اس میں نقائص تھے وہ درست کیے گئے ہیں، مگر مجھے یہ بھی آپ بات بتائیں کہ جب یہاں پہ ہم نے درستی کی 2 سال پورے لاہور نے اس اذیت کو جھیلا تو اس کا ذمہ دار بھی سپریم کورٹ تھا. اور انہی سپریم کورٹ نے جب سرکلر ریلوے کو بحال حامد حمید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شہباز میاں صاحب جو آپ وہ طویل دینا چاہ رہے تھے
لیکن ہماری پرابلم وقت کی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ موضوعات چلتے رہیں گے. آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ملتے ہیں کل پھر. تھینک یو ویری مچ.